अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KDI न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा ताहिर गुलजार। आज की बैठक में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर अतीक जाहिद साहब से, जो ज़िला बाग के अंदर अल-शिफा हॉस्पिटल के नाम से एक इदारा चला रहे हैं। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है जो अलाइड हेल्थ साइंसेस, वो भी चला रहे हैं। बाग के अंदर एक बेहतरीन हेल्थ की फैसिलिटी इस कोरोना की पोजीशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी सर्विसेज जारी रखे हुए हैं, और एक बड़ा थिंकिंग ब्रेन है जो मौजूदा कोरोना की पोजीशन में लोगों को इस पोजीशन से निकालने की भी कोशिश करते हैं। इनफरादी और इज्तमाई भी इनकी कोशिश होती है कि जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो क्या होने हैं और हमारे लोगों को इससे कैसे ओहदा बरान होना है। आज हम इनसे पूछेंगे कि कोरोना की जो सिम्टम्स हैं, कोरोना के जो मसाइल हैं, कोरोना के जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारी डिस्कस भी हुई हैं। तो एक तो मुख्तसरन डॉक्टर साहब हमें आप बताएंगे कि कोरोना की जो इस वक्त की पोजीशन है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और इसके बाद की जो ज़िंदगी है एक आम शख्स की ज़िंदगी में उसके क्या असरात होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका ताहिर गुलजार साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पब्लिक तक अपनी ये बात पहुँचा सकूँ कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अभी किसी हम स्टेज पे चले गए। एक स्टेज था कि जिस वक्त हम बहुत परेशान थे, अब थोड़ा सा इत्मीनान हो गया है। काफ़ी जो पीक लेवल लेट किया गवर्नमेंट की वजह से, बर वक्त लॉकडाउन की वजह से और हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की काविशों की वजह से और पुलिस और फ़ौज और मेडिकल कम्युनिटी की मेहनत की वजह से और आवाम की जो है ना इसके अंदर काफ़ी हद तक ताउन की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त काफ़ी हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आवाम के अंदर एक खौफ पाया जाता है और ख़ास कर में मेडिकल जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं एक थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि पहली जो है हमारी जो है फ्रंट है वो अस्पताल है और मेडिकल जो है वो कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं और सपोर्ट स्टाफ है। और अब ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अगर खड़े रहेंगे, जब पेशेंट आएंगे, अभी इतने पेशेंट नहीं हैं तो ये खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो उसकी वजह से जो सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। इस वक्त जो उनकी परेशानी है वो डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की और उनकी है PPE की है कि जो प्रोटेक्टिव गेयर हैं यानी गाउन है, मास्क हैं और जो उनका सामान है वो उनको अवेलेबल नहीं है। वो अस्पतालों तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कुछ और चीज़ें हुकूमत इसमें कोशिश कर भी रही है और लगातार मीटिंगें भी जारी हैं, लेकिन मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। इनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, परेशानियाँ जो दिल के अंदर परेशानियाँ वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में इनको मैं बहुत जो है ना वो अप्रिशिएट करूँगा कि मेडिकल कम्युनिटी इस वक्त तक हमारे डॉक्टर साहिबान मुज़फ़्फ़राबाद में दूसरी जगहों पे भी इन्वॉल्व हैं, करंटीना में भी हैं डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ भी करंटीना में है। मैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारकबादी का मुस्तहिक़ समझता हूँ और इसलिए ये समझता हूँ कि इनको मजबूत रखना और महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके अलावा जो है वो आपने जो सवाल किया है, जो ऐसी बात बनती है हमारे कोरोना वायरस को, जो हमने अपनी ज़ाती बातें करनी है अपने इलाके के हवाले से। कोरोना वायरस को 3 जगहों से हम रोक सकते हैं। एक कोहाला है और दूसरा डालकोट है और तीसरा आज़ाद पतन है। यहाँ एंट्री पॉइंट पे अगर रोकेंगे तो कोरोना वायरस उधर ही आ जाएगा। पीछे जो है मकबूजा कश्मीर है, ये लॉकलैंड है, इसमें ये 3 जगह हैं जहाँ से इस वक्त तक बाग में कोई कोरोना वायरस का मरीज नहीं आया। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर बाग डिस्ट्रिक्ट की और काउटा डिस्ट्रिक्ट की अभी तक सूरत हाल है कि यहाँ पे कोई कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी मुबारकबादी का मुस्तहिक है हमारे ज़िले इंतज़ामिया, DC अब्दुल हमीद कियानी साहब और उनके साथ जो उनका स्टाफ है, AC साहब हैं, बाकी लोग और पुलिस और इनको जितना और फौज को जितना हम इनको मुबारकबादी का कहें इतना ही कम है। तो ये समझने की बात यह है कि चंद बातें ऐसी हैं कि जो मशहूर हैं कि प्रेशर कुकर के ऊपर अगर आप सांस लेंगे तो आपका जो वायरस मर जाएगा। उस वायरस का जो है वो मरने का जो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो टेम्परेचर है वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आप जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका गला
ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ پریشر کوکر والا آئیڈیا بھاپ لینے کا اس طرح یہ اچھا نہیں ہے. غرارے آپ کر سکتے ہیں, ادرک کے قہوہ پی سکتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایز سچ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی سائنسی طور پہ کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہو. اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں یہ دوائی لیں وہ دوائی لیں, اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوین کا جو چائنا میں انڈیا میں انہوں نے تجربہ کیا تھا وہ بھی امریکہ میں اب اتنا کامیاب نہیں رہا, زیادہ تر لوگوں کی انتقال ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ چونکہ ایف ڈی اے نے اپروو کیا تو لہذا ہائیڈروکسی کلوروکوین پاکستان کی حکومت بھی سوچ رہی ہے. اب کیا ہوگا اور یہ ویکسینیشن کیسے ہوگی, چونکہ جب تک ویکسینیشن نہیں ہوتی تب تک ہمارے جو ہے نا یہ کرونا وائرس سے ہم ہمیشہ خدشات موجود رہیں گے, خطرات موجود رہیں گے. اب ویکسینیشن کی دنیا میں کیا صورتحال ہے؟ دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہو رہے ہیں. چائنا والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن بنا لی ہے, امریکہ والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کر لی ہیں. چائنا سے جو نکلا ہوا پلازما کے ذریعے اور جو امیونوگلوبن کے جو ٹیسٹ تھے وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے, ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے امیونوگلوبن کی اینٹی باڈیز تیار کی ہیں. اسی طرح پلازما ٹیسٹ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, پلازما جو ہے انفیوز ہو رہا ہے یعنی انجیکٹیبل ہو رہا ہے. کورونا اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں کنٹرول ہو رہا ہے اور زندگی واپس لوٹ رہی ہے, تو ابھی ہمارے ہاں تو کوئی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا اور اللہ کرے ہمارے لوگ کم متاثر ہوں اور ہم جلدی اس سے نکل آئیں. کیا اگلی جو زندگی ہے اس کرونا کو ختم کرنا ہے یا اس سے نمٹنے کے بعد کے لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا اس کیا امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پہ ڈالے گا یہ کرونا وائرس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا بہت زیادہ خوفزدہ ہے, ساری دنیا میں خوف ہے. چائنا میں ووہان کو شہر کو کھولا گیا, دوبارہ انفیکشنز کے جو ہے نا دوبارہ انفیکشنز آ رہی ہیں اور یہ بہت بڑا خوف دنیا ساری میں پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے علاقوں میں بھی لوگوں میں رویوں میں تبدیلیاں آ گئی ہیں, گھروں میں لوگ بند ہو گئے ہیں, رویوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. خوف, ایک انجانا خوف, کورونا کا خوف, موت کا خوف یا جو بھی صورتحال ہے وہ یہ ہارٹ اٹیکس پچھلے عرصے میں 1 ماہ میں باغ میں ہارٹ اٹیک میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور دل کی دھڑکنیں اور اضطراب اور انجانا خوف یہ ساری چیزیں ملا کے اور پھر مالی مشکلات, ساتھ میں مالی مشکلات بھی شامل کریں تو یہ ملا کے تو لوگوں کے ذہنوں پہ بہت برے اثرات ڈال رہا ہے. لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہو رہے ہیں, باہر بھی ہو رہے ہیں, کراچی میں پولیس کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, دوسری لڑائیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور آگے گھروں میں بڑھیں گے, جیسے چائنا میں بڑھے ہیں, جیسے دوسری جگہوں پہ بڑھے ہیں, گھروں میں جھگڑے بڑھیں گے. تو یہ ذہنی امراض اور لڑائیوں کا ان کا خطرہ موجود رہے گا اور اس کے لیے بھی لوگوں کو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ہمارے سینئر سٹیزن بغیر اپنی پریشانی کے وہ سہارا دیں لوگوں کو اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے نا اس کو ہم کس طرح اس کا مقابلہ کریں. اور یہ خوف کی کیفیت جب پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے ذہنی امراض آ سکتی ہیں جو بھی ہے تو ہم کافی چیزیں کور کر جائیں گے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو یہ انجانا خوف یا انزائٹی یا ڈپریشن ہمیں لے ڈوبے. اس وقت جو ہمارے فرنٹ فائٹرز ہیں, ڈاکٹرز حضرات ہیں, پیرامیڈکس ہیں, وہ ایک ظاہر فرنٹ پہ ہمارے کام کر رہے ہیں اور ایک بڑی پرابلم اس میں یہی ہے کہ ہماری جو سیفٹی ہے وہ میز حکومت کے لیول پہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز بھی کوئی بہت زیادہ ایڈوانس کنٹریز کی طرح نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فرنٹ فائٹرز کو سروائیو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میٹنگوں میں جو اجلاس ہو رہے ہیں حکومتوں کے مختلف جگہوں پہ, اداروں میں, ضلعوں میں, ملکی لیول پہ یہ چیزیں بالکل اویئرنیس ہے کہ میڈیکل کمیونٹی اس مرض کا شکار ہو رہی ہے. کرونا وائرس آ رہا ہے, جیسے 12 بندے جو ہے وہ 12 ڈاکٹر اور کئی اسٹاف کے لوگ جو ہے ملتان کے نشتر میڈیکل کالج میں ہو گئے. اسی طرح کئی لوگ جو ہے وہ ابھی ہمارے کوارنٹین میں ابھی ڈاکٹر جو ہے نا 63 افراد کو
نے ڈیل کیا ایک مریض کو جو کورونا سے ڈیتھ ہوئی ہے مظفرآباد میں، ان کو اسمبلی ہاسپٹل میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کو. اسی طرح باقی جو ہے نا وہ ایک سسٹر جو ہے نرس ہے، پینک کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ان کی کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، جہاں جن کی ان کی ڈیوٹی کورونا کے اندر تھی. اسی طرح ڈاکٹر اسامہ شہید ہو گیا. کئی ڈاکٹرز ہمارے ڈاکٹر کراچی کے ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ بڑے فرنٹ مطلب ایک مجاہد تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے اور پیرامیڈکس کے اور ان کے درمیان بہت خوف پایا جاتا ہے. چھوٹا سٹاف ہے، سینیٹری ورکرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان میں خوف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو پراپر جو پی پی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں دیا جا رہا اور ٹائم پہ نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی. پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ ہمیں گاؤن پہنا ہونا چاہیے، جو بھی آگے آ جائے گا گوگلز ہوں، گاؤن ہو، ٹوپی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کا بھی مریض ہے تو وہ ظاہر ہے وہ وائرس اس کو تو نہیں لگے گا. پہلی احتیاط تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئک ٹیسٹ نہیں ہے، ٹیسٹنگ نہیں ہے اس وقت. اب ٹیسٹنگ ہوگی اگر فرض کیا واک تھرو ٹیسٹ اگر جیسے وہاں پہ باہر ہو رہا ہے، اگر وہ کوالے میں ہوگا، جو بندہ گزرے گا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، یا پھر جو ہاسپٹل میں کام کرنے والے ہیں ویکلی ان کے ٹیسٹ ہو جائیں گے، تو ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ کئی ڈاکٹرز کے وہاں پیمز میں ٹیسٹ ہوئے ہیں تو نیگیٹو آ گئے. انہوں نے کورونا وائرس کے مریضوں کو چیک کیا تھا تو کچھ کے پازیٹیو آ گئے، کچھ کے نیگیٹو آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں. اور اسپتال میں کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں، پی پی یعنی پروٹیکشن ہونی چاہیے. نمبر 2 پہ کوئک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. یہ ڈاکٹرز کا کنسرن ہے، پیرامیڈکس کا یہ کنسرن ہے کہ ہمیں یہ دو چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ بھی کنسرن ہے کہ میڈیسن نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کنسرن ہے کہ کھانے کا کیا کریں، ٹرانسپورٹ کا کیا کریں. بہت ساری ان کی پریشانیاں دور کریں گے تو وہ کھڑے رہیں گے. اگر ان کی پریشانیاں نہیں دور ہوں گی تو وہ کھڑے کیسے رہیں گے. ایک نرس ہے، وہ اپنا بچہ چھوڑ کے گھر پہ آئی ہے، اس کو آنے جانے کے لیے پیمز میں آنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی. یا باغ میں یا مظفرآباد میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گی، کیسے جائے گی. تو اگر وہاں پہ رہائش کے بندوبست بھی اچھے نہیں ہیں اسپتالوں کے اندر تو پھر کیسے کام ہو. باغ کے اندر باغ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں چونکہ ابھی تک کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا ہے. آپ کے بیٹے تاشفین شفا وہ اس وقت اسلام آباد پیمز ہاسپٹل میں بحیثیت والد آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مشکل کام ہے. وہ اس وقت پیمز کے اندر جو یہ پیشنٹس ہیں ان کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ آئسولیشن سینٹر کے اندر وہ بھی وہاں پہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ اس مشکل مرحلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ سارے کا سارا ہی ہے، اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. اس کو گائیڈ لائن دینے والا بندہ ہی نہیں، نہ کوئی دیتا ہے، نہ سینئر ڈاکٹر پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. یہ ایک مجاہدانہ وقت ہے اور اس وقت جہاد کا ٹائم ہے اور ڈاکٹرز نے کھڑے رہنا، اپنی احتیاط کرنی ہے اور کھڑے رہنا ہے. یہاں سے اب بھاگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہاں پہ کئی ڈاکٹر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کئی اسٹاف چھوڑ کے چلے گئے ہیں پیمز کے اندر، لیکن کچھ ساتھی ان کے ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں، کھڑے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں، جو سینئر ڈاکٹرز کو بھی میں کہتا ہوں پلیز ڈاکٹرز کو یہ کہیں کہ وہ کھڑے رہیں. وہ ڈاکٹر کھڑے رہیں تو اسٹاف کھڑا رہے گا. اسٹاف کھڑا رہے گا تو پبلک کی سیفٹی ہوگی، کہ پبلک کا اعتماد ہوگا کہ یار ہمیں چیک کرنے والا بندہ یا ہمیں تحفظ دینے والا بندہ یا ہمیں میڈیسن دینے والا بندہ موجود رہے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ کلینک کو بھی نہیں بند کرنا چاہیے. ان کو طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے 6 فٹ کے فاصلے پہ رکھ کے مریضوں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں تو وہی جوان جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سب کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ پلیز اپنی حفاظت کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے پی پیز کو استعمال کریں اور اپنے گاؤن لے لیں. اگر نہیں گورنمنٹ دے سکتی اپنے گاؤن لے لیں، لیکن اپنے تحفظ کے لیے کرتے ہوئے کئی لوگ نہیں لے سکتے، چھوٹا اسٹاف نہیں لے سکتا. میں کہتا ہوں جو لے سکتا ہے وہ تو کرے اور لیکن وہ کھڑے رہیں، اس لیے کہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. آرام کے لیے تو ہم تو خدمت کے لیے، ڈاکٹر تو ہوتے ہی خدمت کے لیے. تو یہ آرام کے لیے تو ڈاکٹر کی نہیں ہے کسی نے. تو اگر یہ مشکل وقت آیا تو یہ بھی گزر جائے گا، مہینے 2 مہینے کے اندر یہ ٹائم بھی اللہ کرے گا گزر جائے گا. لیکن ان کا سینہ ہمیشہ بلند رہے گا کہ ہم نے مشکل وقت میں کام کیا ہے اور عوام کی خدمت کی ہے.